गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेंस जगतियाल। लेक्चर बाई यास्मीन सुल्ताना। 5th सेम। आज का टॉपिक है निकोली। निकोलो निकोली के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले निकोली के ज़िंदगी, हयात तसानीफ, इसके बाद इंसानी फितरत पर ख़यालात, अखलाक और मजहब पर ख़यालात, हुकूमत की किस्में, हुकूमतों की किस्में में उसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं आपको। ताकत का बेरहमाना इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, चालाकी के साथ तक़रीब का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, फैसला कुन अक़दाम, ताकतवर कौमी बरकरारी, जमहूरियती तर्ज़ हुकूमत, ताकतवर कौमी बरकरारी। और जमहूरी तर्ज़ हुकूमत में 7 वजूहात हैं, वो पढ़ेंगे। और हुक्मरान द प्रिंस के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले निकोलो मैकियावेली की ज़िंदगी, हयात और तसानीफ के बारे में पढ़ेंगे। सियासी फ़लसफ़े का मुताला करेंगे और इसके पेशे रू के सियासी फ़लसफ़े से तक़ाबुल करेंगे कि उसने कई कई तसानीफ की और उसकी हयात ज़िंदगी कहाँ पैदा हुआ और क्या उसके माँ बाप कौन थे, उसके दोस्त कौन थे, उसने कहाँ कहाँ का सफ़र किया, और ये तमाम चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। निकोलो मैकियावेली 1469 में फ्लोरेंस के एक मालदार घराने में पैदा हुआ था। तो 1494 में अपने दोस्तों की मदद से 25 साल की उम्र में वो सरकारी मुलाजिमत में दाखिल हुआ। इसको चांसरी में क्लर्क की मुक़र्रर किया गया था। इस वक्त प्रिंस मेडिची के अपने इक़्तिदार उरूज पर थी। अपनी अंथिक कामयाब की बदौलत मैकियावेली सफ़ीर के रुतबे पर पहुंच गया। पहले क्लर्क था, बाद में सफ़ीर बन गया वहाँ पर। और मैकियावेली जिसका अजीम सियासी नज़रिया साज़ों मौरख़ीन में शुमार था। मैकियावेली एक नहायती सियासी नज़रिया साज़दान और बेहतरीन नामर में शुमार होता है। इसका 1498 और 1512 के दौर में फ्लोरेंस की रिपब्लिक की सरकारी मुलाजिमत के दौरान क़रीबी सियासत से उसको क़रीबी वाक़फ़ियत हासिल, यानी वाक़फ़ियत हासिल होती, सियासत से बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल हुए। 1498 में वो सेकंड चांसरी का सेक्रेटरी बना। इस ओहदे पर 14 साल रहा और सिफारती वफ़द के फ्रांस, रोम, बर्लिन, कई मक़ामात और कई ममालिक का सफ़र भी किया था। 1512 में रिपब्लिक ख़त्म हो गई और फ्लोरेंस ने फ्रांस और ज्यूलिस दुबम के दरमियान तसादुम में हारने वाले का साथ देकर गलती की और मैकियावेली का सियासी करियर ख़त्म हो गया एकदम से। तो जब फ्रांसीसियों को इटली से बाहर निकाल दिया, जब फ्रांस में इटाली के लोग जो थे ना, उन लोगों को बाहर निकाल दिया, तो फातेह पोप ने मेडिची के बहाली को अमन के लिए एक शर्त करार दिया। और इसमें क्या किया बोलते, अगर उसमें अमन चाहते हैं, फातेह जो रहते ना बादशाह, उसने एक शर्त रखी। चूँकि मैकियावेली एक साजिश में मुलविस था, इसलिए इसको गिरफ्तार किया गया और अजियत पहुँचाई गई। बिला आखिर और सान क्यास होने के करीब अपने फार्म पर रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारने के लिए छोड़ दिया गया। और इसने क्या किया, ख़ुद को अदबी मशागिल में मसरूफ़ रखा, यानी किताबें लिखना वगैरह। इस दौर में इसने अपनी कई अहम किताबें लिखी। इसमें सबसे पहले जदीद सियासी फ़िक्र का आगाज़ हुआ था। तो सियासी तहरीरों में सबसे अहम तहरीकें यहाँ पर है, देखिए इसकी लिखी हुई किताबों में हुक्मरान द प्रिंस इंग्लिश में कहते हैं वो, और जो 1513 में लिखी गई थी। इसके बाद और एक किताब आई 1532 में, और टीटोस लिविवास के पहले दहा पर खतबात है 1519 में। इसकी तसनीफ़ हुक्मरान में जिबर के पस मंज़र एक तंज़िया तहरीर मालूम होती, क्योंकि उसको पकड़ कर कई अजियतें दी गई ना, उसके मुतालिक से उसका तजुर्बा उसने पेश किया। लेकिन इसकी ज़िंदगी के सयाक़ में इसकी मुबाहिस के साथ पढ़ना था, जो इटली में एक मुस्तहकिम और मजबूत ममलिकत की तख़लीक़ के इम्कानात से वाबस्ता था। चूँकि ज़राए गैर अखिल, लेकिन इसको किसी ओहदे का पेशकश नहीं की गई। 1527 में शाही फ़ौजों ने रोम को रोन डाला, तो फ्लोरेंस में एक नई रिपब्लिकन हुकूमत कायम हुई। फ्लोरेंस एक ममलिकत का नाम है, तो वहाँ पर एक नई रिपब्लिक हुकूमत कायम हुई और एक महलिक बीमारी में 1527 में इंतकाल कर दिया।
میکاویلی کہاں پیدا ہوا؟ اٹالی میں پیدا ہوا۔ اٹالی کا شہر ہے، تو سیاسی اضطراب کے عہد میں پیدا ہوا تھا۔ اٹلی کے شہر اپنی کچھ سیاسی آزادی کھو چکے تھے، بحران و انتشار پھیلا ہوا تھا۔ اٹلی اس وقت 5 شہروں میں تقسیم ہو کے رہ گئی تھی۔ اس میں دیکھیے سلطنت نیپلس، رومن چرچ، میلان کے ڈیوک، وینس، فلورنس کی ریپبلک۔ فلورنس بھی جو ہے سو اٹالی کا ایک الگ الگ 5 حصوں میں تقسیم ہو کے رہ گئی تھی اٹالی، چھوٹے میں۔ تو اٹالی کے جو ہے سو 5 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا، تو فلورنس بھی وہیں کا تھا۔ فلورنس کی ریپبلک اور الگ الگ مملکتوں میں تقسیم ہوا تھا اٹالی۔ تو فلورنس وہیں کا ہے، اور چھوٹی سی مملکت تھی، وینس تھا، رومن چرچ تھا۔ تو یہ شہری مملکتیں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکر رہا کرتی تھی۔ چرچ اور ریاستوں دونوں نے اپنا اقتدار کھو دیا تھا۔ اخلاقی گراوٹ شروع ہو گئی تھی۔ حب الوطن پر ذاتی اخراج کو ترجیح دینے لگے، وطن سے محبت سے زیادہ اپنی ذاتی مفاد پر زیادہ توجہ دینے لگے۔ ایک سچے محبی وطن کی حیثیت سے میکاولی اٹلی کی آزادی ترقی کے مقصد کے لیے سرگرمی کے ساتھ مصروف رہا۔ تو لوگ ایسے ہو گئے کہ اپنے اخلاق میں گراوٹ آ گئی، ایک دوسرے پر جو ہے سو اپنی ذاتی اغراض کے لیے زیادہ توجہ دینے لگے، اس طرح سے حالات پیدا ہو گئے۔ لیکن جو میکاولی تھے نا، وہ اپنی اٹالی کی آزادی ترقی کے مقاصد کے لیے کام کرتا ہے۔ اب یہ تو تھا اس کی زندگی، حیات اور تصانیف کے بارے میں تھوڑا بہت معلومات حاصل ہوئے۔ اب ہم انسانی فطرت پر خیالات پڑھیں گے۔ انسانی فطرت پر خیالات دیکھیے، میکاولی کا اس بات پر یقین تھا کہ انسان لالچی، ناشکر گزار، کمزور، غیر مستقل، دھوکے باز، بزدل ہوتا ہے۔ یہ تو انسان کے اندر، ہر انسان کے اندر ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ لالچ بھرا ہوتا ہے، اس کو تھوڑے میں کمی نہیں ہوتی تو بہت زیادہ کی کوشش کرتا ہے، بزدل بھی ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے۔ تو انسان کی کمزوری کو کیا کہتا ہے میکاولی؟ فریب کاری کا مجموعہ سمجھتا ہے، غلطی اور فریب کا مال۔ تو اس کی فطرت کے لحاظ سے مکار دھوکہ دے سکتے ہیں، مکار جو رہتے ہیں نا ہمیشہ کام نکالنے کے بعد دھوکہ دے سکتے ہیں۔ اور حکمران، جابر حکمران ہمیشہ جن کا شکار کر سکتے ہیں۔ اور تمام انسان بدماش ہے، وہی کام کرتے ہیں جس میں ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو میکاولی کے خیال میں انسان کیا ہے؟ تمام انسان اس کے خیال میں بدماش ہیں، وہ وہی کام کرتے ہیں جس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ غیر سماجی پسند انسان بدماش، کمینہ، لالچی، جنس پرست جانور ہے۔ تو انسان کو میکاولی نے ان ناموں سے یاد کیا ہے کہ انسان ہمیشہ کمینہ ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، تھوڑے سے بس نہیں ہوتا، جنس پرست جانور ہوتا ہے، بدماش ہوتا ہے، اپنی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے باپ کو بھی قاتل کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، یعنی اگر جائیداد مل رہی تو جس نے اس کو باپ کا قتل کیا اس کو بھی معاف کرنے کو تیار رہتا ہے۔ اس کے لیے شکر گزاری صرف مستقل کے فائدوں کی امید کی خاطر ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ محبت کرتا ہوں تو در حقیقت وہ خود سے محبت کرتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے، دوسروں سے محبت نہیں کرتا، تو وہ لالچ میں آ کر پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ انسان کا ایک بزدل مخلوق عارضیتوں کا بندہ ہے، تو انسانی خود غرض، ناپسند، جارجیت پسند، ہوشناک ہوتا ہے۔ انسان ہمیشہ کشمکش کی زندگی گزارتا ہے اور مسابقت کی حالت میں رہتے ہیں، یعنی انسان ہمیشہ تھوڑا ہے تو اس میں اور زیادہ کی کوشش کرتا ہے، زیادہ آ گیا تو اور زیادہ کی کوشش کرتا ہے، یعنی ہمیشہ کشمکش کی زندگی گزارتا ہے۔ خطبات دیکھیں یہاں پر، انسان کی ابتدائی طور پر 2 محرکات ہوتے ہیں، ایک جدت سے محبت اور خوف، یعنی اتنی شدت سے آپ جتنی محبت کرتے ہیں، محبت اور خوف ہوتا ہے کہ محبت کو کھو نہ دے۔ انسان فطرتاً آرزومند ہوتا ہے، چاہے کتنے بھی بلندی پر پہنچ جائے، اس کی آرزو نہیں چھوٹتی کہ اور ہونا، اور زیادہ اونچائی پر پہنچ جائے، اور زیادہ دے۔ تو اس کی وجہ ہے کہ فطرتاً انسان حریف ہے، اپنی لامحدود خواہشات کی وجہ سے ہمیشہ غیر قناعت پسند، اپنے آپ سے غیر مطمئن ہوتا ہے، نہیں یہ نہیں، اس سے بہترین ہونا، یہ نہیں اور زیادہ ہونا۔ تو انسان ہمیشہ فطرتاً غیر مطمئن ہوتا ہے، چاہے جتنے بھی دولت کما لے اس کو بس نہیں ہوتی، وہ اور کی کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے۔ تو ان کی وجہ سے قسمت بدلتی ہے،
بعض लोग और ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, जब दूसरों का खौफ होता है कि इनके पास जो कुछ है दूसरे छीन ना लें। हमेशा जब दौलत होती है तो ये भी डर होता है कि कोई दूसरा ना छीन के लेके जाए। ये तो डर इंसान, इसलिए नतीजन क्या होता है, दुश्मनियाँ पैदा होती है, जंगें वाक़ हो जाती हैं। तो मैकियावेली के ख्याल में इंसान को आज़ाद रहना चाहिए, और एक आज़ादी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसे आज़ाद रहना बहुत ज़रूरी है। तो चूँकि आज़ाद होने का एक ही रास्ता है कि दूसरों को मातहत बनाए। हम आज़ाद कब रहते, सब आज़ाद रहे तो सब आज़ाद रहे तो कैसा रहेगा, नहीं। इसलिए इंसान को आज़ाद रहने के लिए उसको हमेशा दूसरों को मातहत बनाना, दूसरों को मातहत बनाना मतलब मातहत बनाना चाहिए। मातहत बनाना का मतलब क्या है बोले तो दूसरों को गुलाम बनाना या अपने काम के अंदर रखना। तो इस तरह से इंसान आज़ाद रहता है जब दूसरों को मातहत अपने बना लेता है। तो यहाँ पर हमेशा अफरादों के दरमियान, ममलिकतों के दरमियान कश्मकश पैदा होती है। कश्मकश पैदा होने के नतीजे में नफ़रतें पैदा होती हैं, नफ़रतें पैदा होने की उसमें जंगें वाक़ हो जाती हैं। तो ये है। और इसमें साइबन ने ये तबसरा किया कि मैकियावेली ने जो नज़रिया पेश किया था इंसानी फितरत के बारे में, तो तंज़िया रिमार्क्स कसे हैं इसमें। हाफ्स ने मैकियावेली की पैरवी की। आमतौर पर इंसान क्या होता है, कमज़ोर और जाहिली नहीं बल्कि फितरतन बदनीयत होता है, सिर्फ ज़रूरत की खातिर नेक बनता है। तो यहाँ तो ऐसे हालात आजकल पैदा हो चुके हैं, इंसान इतना खुशगर्ज हो चुका है कि अपने आप के लिए देखता है, अपनी बेहतरी के लिए दिखता है, फिर नीयत बदल जाती है उसकी, और जहाँ तक काम निकलने तक वो नेक बनता है, फिर बाद में अपने आप को जैसा था वैसा बना लेता है। अब एक प्रोफेसर मैक्सी के मुताबिक मैकियावेलिज़्म के नज़रिए में एक औसत शख्स की राय को मशहूर मकलों में बयान किया, जिसकी लाठी उसी की भैंस, यानी जिसके पास दौलत पैसा रहता उसका ही चलता है। तो मिसाल इसने ऐसी दी कि जिसकी भैंस उसी की लाठी। जायज़ बनाते हैं, एहतियात किसी कानून को नहीं जानती। ये तो हो गया इंसानी फितरत पर ख्यालात। अब अखलाक और मजहब पर ख्यालात पढ़ेंगे। अहद वस्ता के सियासी मुफक्करीन ने मैकियावेली खुदा के अख्तियार और मर्ज़ी की बुनियाद बनाया था। बहुत सारे मुफक्करीन ने खुदा का अख्तियार, खुदा की मर्ज़ी बताया था, जबकि मैकियावेली ने तारीख़ और अक़ल को बुनियाद बनाया। बाज़ मुफक्करीन ने खुदा को मर्ज़ी की बुनियाद बनाया था, जबकि मैकियावेली तारीख़ और अक़ल को बुनियाद बनाया। तो इंसानी रवैया की रहनुमाई करने वाले खुदाई कानून के नुक्ते नज़र को रद्द कर दिया। तो अहद वस्ता के दौरान तोप और हुक्मरान के दरमियान ताल्लुक़ जैसे सुलगते मसाइल में दिलचस्पी नहीं ली, यानी हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि जो फितरतन बड़े लोग रहते ना, तो चर्च के और हुक्मरान, ये लोग क्या करे बोले तो दिलचस्पी बिल्कुल नहीं लिए। अजीम किताब हुक्मरान जो इसने लिखी थी ना द प्रिंस में, इसमें दो अख्तियार ने खुदाई अख्तियार और इंसानी अख्तियार को बाज़ाब्ता टकराते हुए दिखाया गया था इसमें। तो प्रोफेसर डंग ने बताया कि मैकियावेली मुनफरिद ख्यालात और सियासी मुफक्किरीन से मुमताज़ करते हैं, यानी इसके अखलाक और मज़हब के जो नज़रिए हैं ना सबसे अलग बनाते हैं। इसने सियासत से अखलाक को अलग कर दिया था, और इसके ममलिकत के अखलाकी मसाद को नज़रअंदाज नहीं किया, इसलिए वो बदअखलाक नहीं है और बेअखलाक नहीं है, सियासत में बेअखलाक नहीं है। वो मजहबी दुश्मन नहीं है लेकिन बेमज़हब है। जहाँ मुल्क की सलामती का ख़तरा हो वहाँ किसी बात का लिहाज नहीं होना चाहिए, यानी गैर मुनसिफाना, रहम दिलाना, जालिमाना या शरीफाना शर्मनाक है, बल्कि तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करके जिस रास्ते से मुल्क की ज़िंदगी बचेगी इसकी आज़ादी बरकरार है। तो यहाँ पर वही बताया कि जहाँ मुल्क की सलामती का ख़तरा पैदा होता है वहाँ पर ये सब शरीफाना ज़िंदगी को बाजू रख के अपने आप को चालाक होशियार बनाते हुए मुल्क के हालात को बचाना चाहिए, मुल्क की सलामती को बरकरार रखना चाहिए। और मैकियावेली हमेशा ममलिकत की सलामती, अमन के लिए अखलाक, बेअखलाक, बेमज़हबी कामों को भी जायज़ कराती है। तो मैकियावेली यहाँ पर क्या बोल रहा, अगर मुल्क की सलामती करना है तो जो चीज़ नाजायज़ है उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे बेमज़हबी काम भी, बेअखलाक बन जाना, बेमज़हबी बन जाना, अमन क़ायम करना, ममलिकत की सलामती क़ायम करना। तो ऐसी चीज़ों पर क्या करा उन्हें जायज़ दिया, बोले हर चीज़ को जायज़ बनाएंगे, मकासिद ज़राए को जायज़ बना देते हैं।
تو میکاولی مذہب اور اخلاق کو نظر انداز نہیں کرتا، دونوں کی اہمیت سے واقف ہے اور بادشاہ مذہبی اخلاقی بندھنوں کا پابند نہیں ہے، اس لیے بالا تر ہے۔ اب اس کے بعد پڑھیں گے ہم حکومت کی قسمیں۔ حکومت کی قسمیں کیا ہیں وہ پڑھیں گے۔ حکومت کی قسمیں اس میں الگ الگ ہے، اس کے اندر جو سو طاقت کا بے رحمانہ استعمال ہوتا ہے، چالاکی کے ساتھ ترغیب کا استعمال ہوتا ہے، فیصلہ کن اقدام ہوتا ہے اور طاقت اور قومی برقراری ہے، جمہوریتی طرز حکومت ہے۔ تو یہ حکومت کی قسمیں کیسی ہوتی ہیں ابھی ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ارسطو کی طرح میکاولی بھی تقسیم کرتا ہے حکومتوں کو، یعنی بادشاہت، اشرفیہ اور سیاسیہ، یہ تین چیزوں کو اس نے بتایا۔ تو ان میں بگڑی ہوئی شکلیں کون سی ہے؟ ظالمانہ، چندسری اور جمہوریت۔ اور شکلوں میں بہترین اور مستحکم ترین حکومت کے قیام کے لیے دوسروں کے نقطہ نظر سے متضاد، یہاں پر صرف بادشاہت ہی نہیں بلکہ ریپبلک طرز حکومت کے بارے میں بھی تفصیلی جائزہ لیتا ہے۔ اپنی کتاب میں میکاولی نے حکمران بادشاہت کے مسائل کا جائزہ لیتا ہے اور وہ بھی اپنے خطبات میں ریپبلک طرز حکومت کو بیان کرتا ہے۔ اب جیسے شاہی طرز حکومت ہے، شاہی طرز حکومت اٹالی میں جو ریپبلک حکومت کے لیے کیا حالات صحیح نہیں تھے، اس لیے اپنی کتاب حکمران میں بادشاہوں اور مطلق العنان حکومتوں سے بحث کرتا۔ اٹلی منتشر ہو رہا تھا، بدعنوانی عام اور نمایاں تھی، اپنی تحریروں کے ذریعے اٹلی کو متحد کرنے کی کوشش کرا اس نے۔ تو سب سے پہلے جب اس کے زمانے میں شاہی طرز بولے تو بادشاہی حکومت کے دور میں اٹلی میں ریپبلک حکومت کے لیے بنانے کے لیے حالات وہاں صحیح نہیں تھے، اس لیے اپنی کتاب میں اس نے کیا لکھا؟ بحث کرا مطلق العنان حکومت کیسی ہوتی ہے یا بادشاہی حکومت کیسی ہوتی ہے، بادشاہی اور مطلق العنان حکومت کے متعلق بحث کرا اس نے، اور وہ اپنی تحریروں کے ذریعے اٹلی کو یکجا کرنے کی کوشش کرا اور ہمیشہ اس نے ایک طاقتور مطلق العنان حکومت کا مشورہ دیا تھا، ایک ایسی حکومت جو اخلاق، مذہب، انصاف، بے انصافی کے پابند نہ ہونا اور ضرورت کی منتخب یعنی نسخہ تجویز کروایا۔ کیا تھا دیکھیے، حکمران ایک منتخب شہنشاہ کی ضرورت پر مقصد پر زور دیا، ان ممالک کی طرح کسی بھی بھلائی کے لیے دیکھنا بیکار ہے۔ آج کل بہت بدعنوان پاتے ہیں، اٹلی کی طرح بلکہ زیادہ سب بدعنوان ہیں، فرانس، اسپین۔ اگر ہم ممالک میں بدنظمی اور مشکلات نہیں دیکھتے تو ہم کو روزانہ اٹلی میں نظر آتی ہے، وہاں عوام کی نیکی کی وجہ سے نیکی جس میں بہت پیچھے ہے، اور یہ دونوں میں پاس ایک بادشاہ ہے جو اپنی نیکی کی وجہ سے نہیں بلکہ بادشاہ کے ادارے کی وجہ سے متحد رکھوانا ہے۔ تو اس میں کیا کیا اس نے؟ حکمرانوں کو کیسا رہنا چاہیے، حکمرانوں کو کیسا ہونا چاہیے، یہ اس نے بتایا، طاقت کا بے رحمانہ استعمال۔ تو اپنی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے میکاولی کہتا ہے کہ یہ بات نوٹ کی جانی چاہیے کہ اگر مملکت پر قبضہ ہو گیا تو ہم مرتبہ تمام ظلم و ستم توڑنا چاہیے، یہ ظلم روزانہ بار بار نہیں دہرانا چاہیے، نئے حملے نہ کر کے عوام کو اطمینان دلا سکے کہ ان کو فائدہ پہنچا کر ان کو جیت سکے، تمام زخم ایک ہی ساتھ پہنچانا چاہیے تاکہ جن کو زخم کم پہنچا ہے زیادہ تکلیف محسوس نہ کرے۔ تو یہ کیا کہتا ہے دیکھیے، جو عوام رہتی نا اس پر ایک ہی بار ظلم ستم توڑنا چاہیے تاکہ عوام اس سے بغاوت نہ کر سکے، اور عوام کو ایک ہی بار اطمینان دلانا کہ فائدہ پہنچا کر ان کو جتا سکے، تمام زخم ایک ساتھ پہنچانا چاہیے، جن کو زخم پہنچا ہے زیادہ تکلیف، یعنی یہاں پر دو طریقے سے بتا رہا، زخم مطلب مارنا ہی نہیں بلکہ ایسے انداز میں رکھنا کہ ضرورت پڑنے پر انہی کے پاس آئے۔ تو یہ الگ الگ طریقے سے اس نے بتایا کہ ضرورت پڑنے پر آپ ہی کی طرف آئے، دوسروں کی طرف نہ جائیں، ایسا عوام کو رکھنا چاہیے۔ سب سے بڑھ کر بادشاہ کو اپنے رعایا کے ساتھ اس طرح رہنا چاہیے، اچھا یا برا اپنے راستے سے نہ ہٹا سکے، یعنی یہاں پر بات کرنے کا مقصد کیا ہے بولے تو عوام کو ظلم و ستم توڑنا چاہیے، تو ایک مرتبہ بولے تو ایسا رکھنا چاہیے ضرورت پڑنے پر پوری عوام آپ کا ساتھ دے، آپ ضرورت پڑنے پر آپ کی مدد کر سکے،
اور دشمن کو ختم کر سکے اور اپنی ضرورت پڑنے پر اپنی جان دے سکے۔ اس طرح سے اپنی رعایا کو رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی حملہ بھی کرا تو وہ دشمنوں کو لڑ کر آپ کے راستے سے ہٹا دیں۔ تو مشکل دنوں میں کیا کرنا، سختی نہیں کرنا چاہیے، ایسے کام کرنا جن سے ان کو فائدہ نہ پہنچے، لیکن ایسی بھلائی سے کوئی نفع بھی نہ ملے، بس ساتھ بھی دینا چاہیے، اس طرح سے کرنا ہے۔ اور چالاکی کے ساتھ ترغیب کا استعمال رکھیے۔ بادشاہ کو ایسی تدابیر کرنا چاہیے جن کے ذریعے کوئی رعایت دیے بغیر عوام کو پرامن رکھے، یعنی ان کو آج بھی نہیں ایسا کرتے بول کے بھی نہیں بولنا، بلکہ ایسا کوئی رعایت دیے بغیر ان کو اچھا رکھنا۔ یہ ایک پروپیگنڈا ہے، یہاں پر بھی ایک اہم طریقوں میں سے یہ بھی ہے کہ ہم آپ کو یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے بولتے، پھر بعد میں دلاسا دیتے ہوئے آپ کو ایسے ہی رکھتے ہیں، اب نہیں بول کے، تو اسی طرح رکھنا چاہیے۔ یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے، انہیں بتا رہا۔ فیصلہ کن اقدام کیا ہے دیکھیے، میکاولی رائے ہے کہ پس و پیش تباہی کی طرف لے جاتا ہے اور بے یقینی کے ذریعے پہل کھو دینے سے مقابل بہتر فیصلہ کن انداز کے ساتھ کام کیا جانا چاہیے، چاہے غلطیاں کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد طاقتور قومی و برقراری، بادشاہ چاہیے کہ اپنے فیصلے کن اقدامات کی تائید کے لیے ایک طاقتور فوج رکھے اور فوج کے فوائد بتاتے ہوئے فوج میں تقرر کی سفارش کرتا ہے۔ وہ شہریوں کی فوج کی خوبیوں کی تعریف کرتا ہے، یعنی فوج میں جو رہتے نا بہترین فوجی رکھتے تاکہ بادشاہ اور مملکت کی حفاظت ہو سکے، جس کی وہ حفاظت کرے۔ اس کے بعد جمہوری طرز حکومت، جمہوری طرز حکومت میں دیکھیے شاہی طرز حکومت بنسبت زیادہ مستحکم ہے، تاہم اس بات کو قبول کرنا ہے کہ ریپبلک کا قیام بہت مشکل ہے، اور اس میں 6 پوائنٹس آپ کو دیا ہے۔ جمہوری طرز حکومت کی تحسین کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، معاشی مساوات قائم ہونا بہترین طرز حکومت یہاں پر ہے، اور عوام بحیثیت اگر ارادے کی کمزوری نہ ہو تو زیادہ خواہمند ہوتے ہیں، اور اعزازات کی تقسیم عام طور پر ٹھیک اور بیب ہوتا ہے، قانونی در کو برقرار رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے حکومت سیاسی کو، اور مادی خوشحالی کے حصول میں مددگار ہوتی ہے، ایک کام کرنے کی آزادی ملتی ہے، مملکت کی آزادی کی ضمانت ملتی ہے۔ ایک جمہوری میں شاہی کے بدعنوانی کے امکانات کم ہوتے ہیں، تاہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میکاولی تجوز میں ہے، زور تحفظ سلامتی پر ہے، وہ بادشاہ کے بجائے عوامی حکومت کی دیتا ہے، جمہوری حکومت کے پر زیادہ زور دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے دا پرنس، دا پرنس کے بارے میں پڑھیں گے۔ دا پرنس ہے، یہ اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تو اس میں میکاولی کیا کرا، جمہوریت اور شاہی میں تقسیم کرا، اور ان مقامات پر قائم کی جاتی جہاں عوام مایوسی اور گریبان کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ایک کامیاب بادشاہ قانون کے دائرے سے باہر ہوتا ہے اور اخلاق کے دائرے سے بھی باہر ہوتا ہے، اور کتنے درجے کی کامیابی حاصل کرا، ظلم و ستم کے استعمال، فریب کاری، نقل، دوسرے طریقوں کا مشورہ دینا، مناسب چالاکی، رازداری کے ساتھ استعمال کرنا، ایک کامیاب حکمران کو اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک پوائنٹ دیا یہ کہ اپنی رعایا کو لوٹنا نہیں چاہیے اور ان کی بیویوں کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ 2 باتیں ایسی جن پر عوام بآسانی جوش میں آ جاتے ہیں، ایک شخص اپنے باپ کے قتل کو معاف کر سکتا ہے لیکن بیوی کے اقوال کو معاف نہیں کر سکتا۔ دوسرا ہے عوامی دولت خرچ کرنے میں ایک حکمران کو احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور نتیجے میں اگر زیادہ خرچ کر دیا نا تو خزانہ بھی خالی ہو جائے گا اور خلاش ہو جائے گا، تو لوگ اسے حقارت سے دیکھیں گے، ارے بادشاہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور رعایا کی دولت چھینتا ہے، تو بادشاہ کو عوام کو کیا ہے، بادشاہ سے نفرت پیدا ہو جائے گی، چند دوست بنائے بھی جا سکتے ہیں اور بے شمار دشمن بھی ہو سکتے ہیں اس کے۔ اس لیے کیا کرنا، عوامی دولت خرچ کرنے پر احتیاط کرنا ہمیشہ۔ اور تاریخ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہی حکمران کامیاب ہوتے ہیں جو دھوکہ دہی اور عہدی شکنی سے اجتناب نہیں کیا۔ ایماندار جو تھے ان کو کامیابی نہیں ملتی، یعنی ایک بادشاہ کو ایک ہوشیاری کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ اپنی حکمرانی کو سنبھالنی چاہیے، ورنہ ایماندار لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ بعض ایسے ہوتے ہیں جو دشمن کرتے ہوئے بادشاہی یعنی حکمران کو نہیں ٹھہرنے دے سکتے۔
اس لیے اس نے کیا مشورہ دیا حکمران کو کہ بادشاہ کو لومڑی اور شیر دونوں کی شکل اختیار کرے. لومڑی بہت چالاک ہوتی ہے اور شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے. تو ایک بادشاہ کو ہمیشہ ایک لومڑی اور شیر کا شکار ہونا چاہیے. تو یہاں پر کیا کرا بولے تو بادشاہ کو لومڑی اور شیر دونوں کی شکل اختیار کرنی چاہیے. میکا والی دیا اور ایک اپنے شیر بچھائے گئے جال سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، لیکن لومڑی بھیڑیوں سے نہیں بچ سکتی. تو بادشاہ کو ایک لومڑی ہونا چاہیے تاکہ دشمن کے بچھائے جال کو پہچان سکے، ایک شیر ہونا چاہیے تاکہ بھیڑیوں کا شکار کر سکے. تو یہاں پر کتنی بہترین طریقے سے اس نے مثال دیا کہ ایک بادشاہ کو لومڑی اور شیر. لومڑی بہت چالاک ہوتی ہے، شیر جنگل کا راجا ہوتا ہے، وہ بھیڑیوں کو کھاتا ہے اور انہیں اپنی ہوشیاریوں سے اس کو پستی ہے. تو یہ اس طرح کا ہونا چاہیے بول کے بتایا. ایک حکمران کو اس طرح کا کام کرنا چاہیے بول کے بتایا. تو اب ایک حکمران کا یہ بھی کام نہیں ہے کہ اپنے ان وعدوں کو پورا کرے جو اس سے زبردستی کروائے گئے ہیں. کسی شرمندگی کے احساس کے بغیر وعدے کو توڑ دینا چاہیے. ایسے دعووں کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے جن کو پورا کرنے سے اس کو نقصان پہنچاتا ہے. اسباب کے تحت دعوے کیے گئے. تاہم ایک حکمران کو مصلحت میں کہ رعایا کے ذہن میں تاثر پیدا کرے کہ وہ نیک، مستقل مزاج، انصاف پسند، بلا شبہ ایماندار ہے. تو عوام کی اکثریت ظاہری حالت سے متاثر ہوتی ہے. تو کس طرح سے بتا رہا کہ اگر رعایا کے ذہن میں یہ ڈالنا کہ آپ بادشاہ آپ کا اچھا ہے، نیک ہے، انصاف پسند ہے، ایماندار ہے کوئی، تو آپ کی شخصیت عوام کے سامنے ظاہر ہو جاتی نا. تو ارے بادشاہ بہت اچھا ہے، بڑے بڑے کی تمیز ہے، بہت اچھا ہے بول کے یہ عوام کے دل میں آ جاتا ہے. تو حکمران کے لیے یہ بات اچھی ہوتی ہے کہ وہ رحم دل بھی ہونا، وفادار بھی ہونا، مذہبی بھی ہونا. اگر ظالم بننا ضروری ہو تو حالت کے مطابق بدل جانا چاہیے. یہ زیادہ انسانیت کے امن کو درہم برہم کرنے کے لیے چند لوگوں کی موت کی سزا دی جائے بنسبت گڑبڑ بڑھنے دیا جائے. تو اگر حالات خراب ہو رہی تو اس نے مشورہ دیا کہ چند لوگوں کو جو بھی گڑبڑ کرتے ہیں ان کو موت کی سزا دیتے، دوسرے خود بخود سے چپ ہو جاتے تاکہ خون ریزی کم ہوگی. اگر ایک حکمران کو بزدل اور ہچکچانے والا، کم ہمت کا حامل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اسے حقارت سے دیکھا جائے گا. ارے یہ بادشاہ بہت ڈرپوک ہے، اس کو ڈرا دو، اور بزدل ہے. اس طرح سے عوام کیا کرتی ہے، اس کو حقارت سے نظر دیکھے گی. اس لیے وہ بہادر، مضبوط ارادے والا ظاہر کرنا ہمیشہ، چاہے آپ اندر سے ڈرے کیوں نہ ہو، لیکن ہمیشہ عوام کے سامنے ایک مضبوط انسان بن کر سامنے آنا چاہیے. اور ایک حکمران کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ لوگ اس سے محبت کریں، اسے خوف بھی کھائیں، محبت بھی کریں اور ڈریں بھی. اور محبت اور خوف دونوں جذبات ہونا چاہیے. اگر دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہے تو لوگ اسے خوف کھائیں، کیونکہ لوگ ناشکر گزار، جھوٹے، بزدل اور خودغرض ہوتے ہیں. اس لیے حکمران کو اس بات کا خیال رکھنا کہ رعایا کے خلاف میں نفرت کا لانا ہے. کسی بھی معاملے سے نپٹنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک قانون کے ذریعہ، دوسرا طاقت کا ذریعہ. پہلا طریقہ یعنی قانون کا طریقہ انسانوں کے لیے ہے اور طاقت کا درندوں کے لیے موزوں ہے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ دونوں طریقوں کو کیسے استعمال کریں. جیسے ابھی بتایا ایک بادشاہ کو لومڑی اور شیر ہونا، تو یہاں پر بھی وہی بتا رہا کہ دو طریقے استعمال کرنا ہے، قانون کا، ایک طاقت کا. قانون کا استعمال انسانوں کے لیے چاہیے، طاقت کا استعمال درندوں کے لیے. تو یہ اس کو کیسے استعمال کریں یہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہے. اگر ایک حکمران اپنے لیے شہرت حاصل کرنا چاہتا ہے اور مشغول اپنے کارناموں غیر معمول یعنی بہت زیادہ کارناموں میں مشغول ہونا چاہیے، تو بڑائی عظمت کی فضا بننی چاہیے. تو دوستوں کو نوازنے میں، ساتھ ہی دشمنوں کو سزا دینے میں وسعت کا مظاہرہ کرنا. دوستوں کو نوازنے میں مطلب گفٹ، تحفے تحائف دینا، اور دشمنوں کو سزا دینے میں آگے رہنا. تو ایسے ہی ہمیں کیا کرتے، لوگوں کو اعزاز سے نوازے. شان و شوکت کا، بادشاہ کو ہمیشہ شان و شوکت کا خیال رکھنا چاہیے. میکا والی حکمران ایسا حکمران ہے جو اپنی برائیوں نے کے دونوں سے فائدہ اٹھاتا ہے.